बाप बेटे रुल कुदस के नाम से आमीन। अजीज़ों, एक बार फिर मैं पास्टर रोशन लाल यूनाइटेड किंगडम से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और खुदावंद के कलाम से आज हम फिर अमाल की किताब की स्टडी में जा रहे हैं। इससे पहले कि हम इस स्टडी की तरफ जाएं, आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी भलाइयों के लिए, मेहरबानियों के लिए, प्यार के लिए। तो भला तेरी शफ़क़त अब्दी, तेरी वफ़ादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तेरी दुनिया में आने और खुदावंद तेरे मुंह की बातें जो कि हमारे लिए कलाम और खुदा की वो बातें हैं जो खुदावंद हमारी ज़िंदगी के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। तो खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें ये कलाम हमारे हाथों में दे के गया है ताकि हम इस पर कायम रहकर तेरी नज़दीकी हासिल कर सकें। खुदा आज तू अपने बच्चों को, मुझे अपने कलाम की समझ देना, सुनने वाले कान देना, सोचने वाला दिमाग देना और कबूल करने वाला दिल देना, ताकि इन बातों को सोच के, समझ के, उन पर अमल करके हम खुदा तेरी नज़दीकी हासिल कर सकें और हमेशा की ज़िंदगी की तरफ एक और कदम बढ़ा सकें। आप पाक रूह हमारी मदद कर, मेरे हर अल्फाज को अपने काबू में रखना, मेरी ज़ुबान पर काबू में रखना, मेरी सोचों पे, मेरे ख्यालों पे मैं सिर्फ़ वही कहूँ जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो और कोई बात अपनी तरफ से ना हो, बल्कि सब कुछ तेरे ही तरफ से, तेरी ही जानिब से आए। हाँ खुदावंद, जब तू बोलेगा तो खुदावंद ज़िंदगियाँ बदलेंगी और हम सब छुए जाएंगे। जितने भी लोग खुदावंद इस वक्त अपने अपने स्क्रीन्स के सामने हैं, इन सब को ब्लेस कर, जिसके बाद देखेंगे उनको भी ब्लेस कर, और जो खुदावंद शेयर करते हैं उनको भी ब्लेस कर। यसु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन। सो अजीज़ो, खुदा के कलाम में से जैसा मैंने आपको बताया था कि हम पौलुस रसूल के उन अबवाब का अमाल की किताब में से हम उन्हें स्किप करते जा रहे थोड़ा थोड़ा करके, और वर्ड टू वर्ड स्टडी नहीं कर रहे जो उसके ट्रैवलिंग्स के हवाले से हैं या उसके जो रसूली सफ़र है या तबलीगी सफ़र है उसके से रिलेटेड जो है वो स्किप करते जा रहे हैं ताकि हम उस पर एक अलग प्रोग्राम कर सकें। तो आइए हम सब मिलकर, जैसा कि खुदा के कलाम में से हम पिछली दफ़ा अमाल 18 बाब में से सीखा था, आज हम उसके 20 और 21 बाब में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके उसमें से सीखने जा रहे हैं। और जो सीखने जा रहे हैं बात वो ये है कि खुदावंद आप सबको इस बात के लिए आगाही देना चाहता है कि वो कुछ भी नहीं करता जब तक वो अपने बच्चों को कुछ उसके जो कुछ वो करने जा रहा है उसके बारे में बता ना दे। और उसके लिए हम अमाल की किताब में जाने से पहले आमूस नबी की किताब और उसके 3 बाब की 7 आयत को देखेंगे। जी हाँ, अपनी बाइबलें खोलें, और मेरा ईमान है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपनी बाइबलें अपने साथ रखी हैं, और जैसा कि मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ आपने अपनी जो नोटबुक और पेन भी अपने साथ रखा होगा ताकि हवाला जात को नोट कर सकें। जी हाँ, आमूस नबी की किताब और उसके 3 बाब और उसकी 7 आयत में खुदा का कलाम हमें यूँ फरमाता है, यकीनन खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कार ना करे। जी हाँ अजीज़ों, खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद, इसीलिए जो अंबिया हैं वो उन्हें हम नबूवत करने वाला कहते हैं, यानी आने वाले वक्तों को बताने वाला। ठीक है, जो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं कि वो नबी की जगह पर हैं तो उनको ये चीज़ सीखने में बहुत मदद मिलेगी ताकि वो खुदा की हजूरी को और ज़्यादा नज़दीकी से देख सकें। तो अजीज़ों, आज उन सब के लिए जो नबूवत की खिदमत चाहते हैं और खुदा के कलाम में से और यीशु के पाक रूह के ज़रिए से जो इनाम मिलने हैं, उनमें से जो नबूवत का इनाम है
اس کے بارے میں آپ کو مدد ملے گی۔ یقیناً خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے اشکار نہ کرے۔ جی عزیزو، خدا کا یہی طریقہ کار رہا ہے شروع سے ابھی تک، یہی خدا کے کلام کی بات ہے۔ جی ہاں، اسی بات کو ہم سلاطین نبی کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، سلاطین کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں، جو بادشاہوں کے بارے میں جو لکھی ہوئی ہے توریت کی کتاب کے بعد۔ تو سلاطین جو ہے وہ ہسٹری کی کتاب ہے ایک طرح سے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں کے زندگی کے بارے میں وہاں لکھا گیا۔ تو اس کے 17 باب میں، دوسری سلاطین اور اس کے 17 باب اور اس کے 17 باب میں سے میں آپ کے سامنے جو آیات پڑھنے جا رہا ہوں وہ ہیں اس کے 20 باب کی، بلکہ اس سے پہلے میں 17 باب کی 13 آیت پڑھوں گا، سلاطین دوسرا سلاطین اور اس کی 17 باب اور اس کی 13 آیت۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے مرقوم ہے، تو بھی خداوند سب نبیوں اور غیب بینوں کی معرفت اسرائیل اور یہودا کو آگاہ کرتا رہا کہ تم اپنی بری راہوں سے باز آؤ اور اس ساری شریعت کے مطابق جس کا حکم میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا اور جسے میں نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت تمہارے پاس بھیجا ہے، میرے احکام اور آئین کو مانو۔ جی ہاں عزیزو، خداوند کا کلام جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند جو ہے، پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ کچھ نہیں کرتا جب تک وہ اپنا جو کچھ اس نے پلان کیا اس کو اپنے نبیوں پر، لوگوں پر ظاہر نہ کر دے۔ اب ہم اسے کس طرح سے خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں؟ خدا کے کلام میں ہم جب جاتے ہیں پرانے عہد نامے کے شروع میں، تو پیدائش کی کتاب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے جو نوح تھے، حضرت نوح، ان سے کلام کیا، اس پر ظاہر کیا کہ میں اس دنیا میں کیا لانے والا ہوں، بڑا سیلاب لانے والا ہوں، ہر جاندار جو زمین پر ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس لیے تو ایک بڑی کشتی بنا تاکہ جو زمین کے جاندار ہیں ان کو محفوظ کیا جا سکے۔ تو خدا نے کیا کیا؟ اس طوفان کو لانے سے پہلے اپنے بندہ پر ظاہر کیا، اور آپ اور میں، چاہے ہم مسیحی ہیں یا دیکھنے والے اگر غیر مسیحی بھی ہیں، تو ہم سب جانتے ہیں کہ نوح کا طوفان اس دنیا میں آیا تھا اور اس میں پوری دنیا کو پانی نے کور کر لیا تھا۔ عزیزو، یہ ہے آگاہی جو خدا لوگوں کو زندگیاں بدلنے کے لیے یا توبہ کرنے کے لیے، اپنی طرف راغب کرنے کے لیے خدا دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک آگاہی ہمیں یونا نبی کے وقت میں نظر آتی ہے۔ تو یونا نبی کو خدا جو ہے نینوا شہر کی طرف لے گیا، ایک چھوٹی سی ریاست میں، اور وہاں جا کے اس نے منادی کی کہ توبہ کرو اور خدا کی طرف رجوع لاؤ، ورنہ کیا ہوگا، 40 دن کے بعد یہ پورا جو نینوا ہے وہ برباد ہونے والا ہے۔ تو وہاں ان کا جو ریاکشن تھا وہ ایک فرق ریاکشن تھا۔ انہوں نے سب نے، کیا جانور کیا انسان، سب نے توبہ کی طرف مائل ہوئے اور 3 دن تک انہوں نے روزہ رکھا، اور خدا نے ان کے گناہوں کو بخش دیا اور اس شہر کو بھی بخش دیا جس میں یونا نبی جو تھے وہ منادی کرنے کے لیے کہتے۔ خدا نے اسے برباد کرنے سے پہلے آگاہی دی، اور اس آگاہی کے بدلے میں حضرت نوح کے زمانے میں لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اس کی بات کو نہیں سنا اور سب ہلاک ہوئے۔ لیکن یونا نبی کے وقت میں ایسا ہوا کہ خدا باپ کی انہوں نے بات سنی، اور اس نبی کی جو خدا نے وہاں بھیجا تھا اس کی بات کو سن کر، اور وہ زندگی میں بچ گئے، اور انہوں نے اپنے چیزوں کو بھی بچا لیا جو کچھ ان کی پوزیشن تھی، اور وہ خدا کی طرف رجوع لائے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے، جو کہنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ
خدا جب تک اپنے لوگوں پر ظاہر نہ کرے وہ کچھ کرتا نہیں۔ ایک اور نافرمان قوم ہم دیکھتے ہیں لوط کے زمانے میں۔ جی ہاں، اور خداوند نے کیا کیا؟ جو 3 آدمزاد کی صورت میں لوگ ابراہیم کے پاس آئے تھے، تو ابراہیم کے ساتھ جب وہ جانے لگے ان کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد، تو ایک جو تھا ان کے پاس رک گیا اور انہوں نے ساری بات چیت بتائی کہ لوط کے قوم جہاں لوط رہتا ہے وہاں کیا ہونے والا، سدوم اور عمورہ کے ساتھ خدا کیا کرنے جا رہا ہے۔ اور ان لوگوں نے بلکہ بدکاری کا انتہا کر دی، انہی فرشتوں کو مانگنے چلے آئے جو ان کی بربادی کی خبر لے کر، اور لوط کے جو لوگ تھے ان کو وہاں سے برباد کرنے کے لیے آسمان سے آگ برسانے کے لیے ابراہیم کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا۔ اور ابراہیم نے بہت کوشش کی کہ خدا کا غضب ٹل جائے، اور اس سے پوچھتا گیا کہ شاید اتنے لوگ ہوں، شاید اتنے لوگ ہوں، شاید اتنے لوگ ہوں۔ تو خدا نے کہا اگر 10 بھی ہوں گے تو میں اس شہر کو برباد نہیں کروں گا۔ سو عزیزو، خدا جو ہے اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے، اور وہ آگاہی دے کے ہمیں توبہ کی طرف راغب کرنا چاہتا ہے، اور پھر وہ ہمیں بتاتا ہے۔ لیکن ایک اور خدا کا طریقہ ہے جو وہ اپنے بچوں کو آنے والے وقتوں کی طرف بتاتا ہے، لیکن وہ اپنے کام کے لیے انہیں استعمال کرنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں خدا آگاہی دیتا ہے۔ اور یہ جو اعمال کی کتاب میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں 20 اور 21 باب میں سے، یہ اسی بارے میں بات چیت ہے جو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ سو میں خدا کے حضوری میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں اسے آپ غور سے سنیے گا۔ جی ہاں، کیونکہ یہ آپ کی منسٹری کی ڈائریکشن کو بدل دینے والا کلام ہے۔ جی ہاں، سو عزیزو، یہاں ہم دیکھیں اعمال 20 باب اور اس کی جو ہے 21 آیت سے میں اسے پڑھتا ہوں، اور وہاں اس طرح سے لکھا ہے، بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے۔ اور اب دیکھو میں روح میں بندھا ہوا یروشلم کو جاتا ہوں، اور نہ معلوم کہ وہاں مجھ پر کیا گزرے، سوا اس کے کہ روح القدس ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں، لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں، بمقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خداوند یسوع سے پائی ہے پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں۔ سو عزیزو، یہاں کیا پولس رسول بتا رہے ہیں؟ پولس رسول یہ بتا رہے ہیں کہ میں یروشلم کی طرف جا رہا ہوں، میرا جو ٹریول ہے وہ یروشلم کی طرف ہے اس مرتبہ۔ لیکن کیا پاکرو کیا اسے بتا رہا ہے؟ ہر شہر میں، یعنی وہ لکھا ہے ہر شہر میں پاکرو جو ہے اس سے بات کر رہا ہے، اور اسے بتا رہا ہے کہ تیرے لیے وہاں یروشلم میں کیا رکھا ہے؟ کوئی ویلکم نہیں رکھا، وہاں کوئی بڑی وہاں کامیابی نہیں رکھی ہے، بلکہ کیا بتا رہا ہے کہ وہاں یروشلم میں جو ہے تیرے لیے جو ہے قید اور مصیبتیں تیار ہیں۔ جی ہاں عزیزو، اکثر ہم جو خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں اکثر ان باتوں سے گھبراتے ہیں۔ جب کوئی ایسا خواب آ جائے، جب کوئی ایسی بات آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ ہم خدا کی مرضی کے سامنے سر جھکانے کے بجائے، خدا کی مرضی کو جان کر اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے بجائے ہم ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ہم ایمان لوگوں کو فون کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرو، میں نے بہت خوف زدہ ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس سے میں بہت پریشان ہوں۔ اور اپنے جو ساتھی ایماندار ہوتے ہیں جو دعا میں ساتھ ٹھہرنے والے، ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، کیونکہ ہم گھبرائے ہوتے ہیں، ہماری گھبراہٹ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کبھی بھی نہیں سوچتے کہ خدا نے ہمارے لیے یہاں کچھ
بھلائی رکھی ہے۔ جی ہاں عزیزو، میں آپ کو ایمانداری سے ہی بات بتاتا ہوں کہ ہم سب کا، میں اپنا بھی آپ کو بتاتا ہوں، ایسا ہی حال ہے۔ پچھلے کچھ مہینوں سے زندگی کے کچھ حالات میں کچھ ایسی تبدیلیاں آئیں اور ایسے حالات کچھ ہوئے کہ میں بھی کچھ باتوں سے پریشان تھا، اور مجھے کینیڈا سے ایک بہن نے فون کیا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، اور انہوں نے قریباً 3 سال کے بعد فون کیا تھا مجھے، اور کہنے لگے کیونکہ میں نے آپ کے بارے میں بہت برا خواب دیکھا تھا، تو میں اس لیے فون کر رہی ہوں تاکہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیسے ہو۔ عزیزو، میں جانتا ہوں کہ کس طرح کے حالات چل رہے تھے۔ خدا جانتا ہے کہ مجھے اس وقت دعاؤں کی ضرورت تھی۔ اس نے نہ صرف مجھ سے بات کی بلکہ ان لوگوں سے بھی بات کی جو خدا کی حضوری میں ٹھہرتے ہوں گے، جن سے خدا کلام کرتا ہے خواب اور رویا کے ذریعے سے۔ ایسے ہی خدا جو ہے، جو آنے والا وقت ہوتا ہے، جو کچھ مشکلیں تکلیفیں آنے کے لیے ہماری منتظر ہوتے ہیں، اس کے بارے میں پہلے سے آگاہی دے دیتا ہے خدا۔ اب اس میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے خدا کے ساتھ ٹھہرنا ہے یا آپ نے اس راہ پر چل لے جانا ہے جس سے آپ بچ کے نکلنا چاہتے ہیں اس تکلیفوں میں سے۔ یہ آپ پہ منحصر کرتا ہے۔ جی ہاں عزیزو، بہت دفعہ خدا کے نبیوں سے، خدا کے ایسے لوگوں سے جو خدا کو پیار کرتے ہیں، اس کی خدمت میں ہیں اور اس کے کاموں میں ہیں، ان سے خدا کلام کرتا ہے، خدا ان کے ذریعے سے بولتا ہے، خدا انہیں خواب میں، رویا میں انہیں دکھاتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اب اس مشکل گھڑی میں اس پہ قائم رہنا، کھڑے ہونا جو ہے وہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ عزیزو، آج دنیا میں ہر طرف جو ہے ہمیں ڈیزاسٹر نظر آتا ہے، توڑ پھوڑ نظر آتا ہے۔ لوگ کچھ اچھی چیزیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن شریر کے تھوڑے سے لوگ جو ہیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس اچھی کاز کو، اچھے کام کو وہ کیا کرتے ہیں، ڈسٹرکشن میں بدل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ دن ہوئے ہمارے ساتھ والے شہر میں کچھ لوگ ڈیمونسٹریٹ کر رہے تھے کہ وہ جو لوگوں کے جو ڈسکریمنیشن کے حوالے سے انہوں نے مطالبہ رکھا ہوا تھا کچھ، لیکن اس میں شریر لوگ آگے، انہوں نے رات کو گاڑیوں کو توڑا اور سڑکوں پہ، بلڈنگوں میں، اور ان میں آگ لگائی اور لوٹ مار کی لوگوں نے۔ جی ہاں عزیزو، یہ شریر کے وہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک بڑے اور اچھے کاز کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ بربادی اس شہر میں آئی، ایک دن نہیں بلکہ 2 دن آئی، اور پھر پولیس کو بہت سخت ایکشن لینا پڑا۔ سو عزیزو، شیطان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ دھاڑتا پھر رہا ہے کہ کیسے جہاں جہاں امن ہے، جہاں جہاں اطمینان ہے، جہاں جہاں خدا کا کام ہو رہا ہے، وہاں وہ اس کو برباد کرے۔ تو عزیزو، خدا کے ان سارے کاموں کو جو کچھ دنیا میں ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں خدا اپنے انبیاء سے پہلے سے کلام کرتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور یہاں پاک روح جو ہے اس نے یروشلم کو جاتے ہوئے اس کو پولس رسول کو آگاہی دینا شروع کی، شہر شہر میں، ایک جگہ نہیں، جہاں جہاں وہ گیا اسے یہی آگاہی ملی کہ تیرے لیے قید اور مصیبتیں وہاں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ پولس رسول کے پاس اپرچونٹی تھی کہ وہ خدا کی گواہی دینے کے لیے بادشاہوں تک پہنچے، یا اپنی جان بچا کے صرف نیچے کے لوگوں تک وہ اپنی بات چیت، یا عام دنیا کے لوگوں تک ٹھہرا رہے اور اپنی منادی کو، اپنے جو خدا نے اس کو خدمت دی تھی اس کو آگے بڑھاتا رہے۔ اس کے پاس چوائس تھی۔ سو عزیزو، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ہمیں آنے والے وقت کی پہلے سے آگاہی کیوں دیتا ہے؟ وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم اپنا بندوبست کر لیں،
ہم اپنے انتظامات کر لیں. ایسے لوگ جن کے پاس چرچز ہیں اور آگے انہوں نے خادمین تیار نہیں کیے، ایسے بچے تیار نہیں کیے جو اس چرچ کو آگے لک آفٹر کر سکے، انہیں خداوند تیار کرتا ہے، انہیں آگاہی دیتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر کا کچھ اچھا انتظام نہیں کیا، ان سے خدا بات کرتا ہے، انہیں بتاتا ہے تاکہ وہ اچھا انتظام کر سکیں. اور خدا ان کے کلام میں سے ہمیں اس کے بارے میں جو آگاہی ملتی ہے وہ ہمیں دوسرا سلاطین اور اس کے 20 باب کی 1 سے 6 آیت میں ملتی ہے. جی ہاں، یہ وہ واقعہ ہے جب حزقیہ جو بادشاہ تھا اس کے پاس عیسایہ کو خدا نے بھیجا اور کہا کہ اسے جا کے کہہ کے اب تو اپنی تیاری کر لے، انتظامات کر لے، کیونکہ جلد تو اس دنیا سے جانے والا ہے. اور جب اس نے یہ سنا تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹ گیا اور رویا خدا کے حضور اور کہنے لگا کہ میں تو تیری حضور ایمانداری سے چلتا رہا، میں نے کچھ ایسا کام نہیں کیا جو تیری مرضی کے خلاف ہو. تو مجھے تھوڑا وقت دے دے تاکہ جو میرے کام رہتے ہیں میں ان کو پورا کر سکوں. جی ہاں عزیزو، جب خدا کا روح آپ سے بات کرتا ہے، جب خدا کا روح آپ کو کلام کر کے اپنے لوگوں کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ ہونے جا رہا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کے لیے انتظامات جو ہیں آئندہ آنے والے دنوں کے لیے کرنا شروع کر دیں. یہی آپ کی ذمہ داری ہے، یہی خدا آپ سے بات کرتا ہے، یہی خدا آپ سے چاہتا ہے تاکہ دنیا کے جو لوگ ہیں آپ ان کی طرح سے غافل ہو کے نہ مر جائیں، غفلت میں نہ چلے جائیں، بلکہ اچھا انتظام کر کے جائیں تاکہ لوگ جو ہے آپ کو بعد میں یاد کریں اور وہ برکت پائیں. اور خدا نے اس کی دعا کا جواب دیا. عیسیٰ نبی ابھی محل کے باہر بھی نہیں گیا تھا کہ خدا نے اسے واپس بھیجا اور اس سے کہا کہ جا کے اسے کہہ کہ میں نے تجھے اور 14 سال دے دی ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اسے تو پھر سے ہم جائیں گے دوسرا سلاطین، جی ہاں، اور اس کے 20 باب میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں 1 سے 6 آیت میں. تو میں صرف یہ میں بتاتا ہوں کہ جو خدا نے اس کو حزقیہ کو جو جواب بھیجا تھا، تو 4 آیت سے میں پڑھتا ہوں. اور ایسا ہوا کہ عیسیٰ نکل کے شہر کے بیچ کے حصے تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا کہ لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے. دیکھ میں تجھے شفا دوں گا اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر جائے گا اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا اور میں تجھ کو اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا. یہ ہے خدا ہمارا جو ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے اس کے کان زمین کی طرف جھک کے رہتے ہیں، آگاہی بھی دیتا ہے اور پلاننگ کرنے کے لیے وقت بھی دیتا ہے. ہم اکثر اپنے دوسرے کاموں میں اپنی ہی حالات میں پھنس کے اور الجھے رہتے ہیں اور ہمیں یہ اس بات کا احساس نہیں رہتا کہ خدا نے ہمیں جو وقت دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ ان کاموں کو مکمل کر سکیں جس کے لیے خدا نے ہمیں آگاہی دی ہے. جی ہاں، حزقیہ نبی حزقیہ بادشاہ ایک ذمہ دار بادشاہ تھا، اس لیے اس بادشاہ نے خدا کے حضور عاجزی کی، رویا، توبہ کی اور فوراً جواب ملا اور اسے زندگی میں 15 سال اور مل گئے. اور اس نے جو کچھ خدا کے کام کرنے والے تھے اس کے ذریعے سے خدا نے اسے کرنے کا موقع دیا کہ تو ان سب کو مکمل کر لے. آپ جو خدا کی خدمت میں ہیں، آپ جو خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، آپ جو ایک اچھے باپ ہیں اپنے گھرانے کو لک آفٹر کرنے والے، آپ ایک اچھی ماں ہیں جو گھرانے کو لک آفٹر کرنے والی ہیں، آپ جو اچھی بہن ہیں جو اس چرچ میں خدمت میں حصہ لینے والی ہیں، آپ جو پاسٹر ہیں جو چرچ کو اپنی خدمت کے ذریعے سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور آپ جو چرچ کے ایلڈرز ہیں، مناد ہیں، آپ سب سے خدا کلام کرتا ہے اور وہ آپ کو آگاہی دے دیتا ہے کہ جو چیزیں
अभी तक आप नहीं कर पाए, कर लो, क्योंकि अब वक्त नज़दीक आ गया है। खुदा आपसे कलाम करता है। जी हाँ, और अगर वो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली चाहता है तो उसके लिए भी आपको वार्निंग देगा कि आप अपनी ज़िंदगी बदल लो, वरना वक्त थोड़ा रह गया है। सो अजीज़ो, खुदा के कलाम से हम सीखते हैं कि उस खुदा ने पौलुस रसूल से कलाम किया। खुदा ने उसे बताया कि जो कुछ भी है ये होने जा रहा है और तेरे लिए मुसीबतें तैयार हैं। मगर ये खुदा का काम था, खुदा ने उससे रोकना नहीं था। अगर ये दुआएं भी करता तो खुदा ने उसे रोकना नहीं था। वो उसके लिए होने के लिए मुकर्रर खुदा ने कर दिया था। और ऐसे काम जो खुदा के जलाल के लिए होने वाले होते हैं, उसके लिए खुदा हमें आगाही भी देते हैं, ताकि हम एकदम से जब मुश्किल पड़े, मुसीबत पड़े, तो हम घबरा ना जाएं, डर ना जाएं, बल्कि हमें पता हो कि ये खुदा की मर्जी से हमारे साथ हो रहा है और हमें उससे कैसे उस पर गालिब आना है। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आप मेरे साथ लूका रसूल की इंजील को देखें। जी हाँ, और लूका रसूल की इंजील में हम इस बात को देखते हैं कि वहाँ खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु जब आखिरी खाने से पहले जब बैठे तो उधर वहाँ उन्होंने गतसमनी बाग में जाने से पहले अपने शागिर्दों से बातचीत की, तो उसमें खुदावंद ने वहाँ क्या कहा, गौर कीजिएगा, ये बात सुनने वाली है। जी हाँ, लूका रसूल की इंजील और उसका 22 बाब और उसकी मैं 31 आयत और 32 आयत पढ़ता हूँ आपके सामने। खुदावंद ने फरमाया, शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की तरह फटके। शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है, तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। ये है खुदा हमारा, पहले से आगाही दे रहा है। आगाही क्या थी कि अब मुझे गिरफ्तार करके ले जाएंगे, मुझे सलीब पर चढ़ाएंगे और उन्होंने मेरी जान लेनी है। ऐसे वक्त में खुदावंद जो है पतरस को और दूसरे शागिर्दों को सबको ये आश्कारा कर दिया खुदा ने उन पर कि क्या होने जा रहा है कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अय्यूब को शैतान ने मांग लिया था, ऐसे ही इन्हें भी शैतान ने मांग लिया खुदा से। किस लिए? कि गेहूं की तरह फटके। अजीज़ों, आप जो खुदा की राह में सच्चाई से और ईमानदारी से चलते हैं, आप जो खुदा की हुजूरी में सारा वक्त रहते हैं, कोई वक्त ऐसा आता है हमारी ज़िंदगी में जब शैतान आपको और मुझे, हर उस ईमानदार को जो खुदा के साथ चलना चाहता है, गेहूं की तरह फटकता है, क्योंकि उसने खुदा से मांगा होता है कि ये मेरे हवाले कर, देखता हूँ ये कैसे तेरे साथ चल सकते हैं। अजीज़ों, ऐसे वक्त में कायम रहने के लिए हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि यीशु ने उनसे कहा कि मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता ना रहे। सो अजीज़ों, हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें अपने आप को यीशु के हाथों में देने की ज़रूरत है। वो आपके ईमान की हिफाजत करने वाला वो ही है, वो ही आपको बचाएगा। आपकी कोशिशों से आप नहीं बच सकते। और शैतान ने फटकने के लिए मांगा था, और यहाँ जो पौलुस रसूल है उससे भी शैतान ने फटकना है। यरूशलेम की तरफ वो जा रहा है, उसके लिए क्या तैयार है? वहाँ कैद और मुसीबत है वहाँ। अजीज़ों, जब हम 21 बाब में जाते हैं तो वहाँ हमें फिर इसी किस्म की एक पेशगोई होती हुई नज़र आती है। जी हाँ, अमाल की किताब और उसकी 21 बाब की 8वीं आयत में आपके सामने पढ़ता हूँ। और दूसरे दिन हम रवाना होकर कैसरिया में आए और फिलिप्पस मुबश्शिर के घर जो उन सातों में से था उतर कर उसके साथ रहे। उसकी 4 कुंवारी बेटियां थीं जो नबूवत करती थी। और जब हम वहाँ बहुत रोज़ रहे
تو अगबुस नाम एक नबी यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कमरबंद लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, रूहुल कुदुस यूं फरमाता है कि जिस शख्स का ये कमरबंद है उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हाथ में हवाले करेंगे। और आगे अगर हम और 2 आयतें पढ़ लें तो वहाँ लिखा है, जब ये सुना तो हमने और वहाँ के लोगों ने उसकी मिन्नत की कि यरूशलेम को ना जाए। पौलुस की मिन्नत करने लगे कि तू ना जा यरूशलेम, क्यों जाना चाहता है तू, ठीक है। मगर पौलुस ने जवाब दिया, तुम क्या करते हो, क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो यरूशलेम में खुदावंद यीशु के नाम पर ना सिर्फ बांधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। ये है एक सच्चा ईमानदार, ये है हमारा सच्चा रवैया कि हम इस बात के लिए तैयार हों कि हम अगर बंध जाते हैं सिर्फ उसी के लिए बल्कि यीशु के लिए जान देने तक भी वफादार है। तो फिर खुदा का कलाम मुकाशवा की किताब में बताता है मैं कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। अजीज़ों, पौलुस रसूल वो यही कह रहे हैं क्योंकि उसे ज़िंदगी के उसकी निगाहें ज़िंदगी के ताज पर टिकी हुई थी। उसकी निगाहें दुनिया में नहीं टिकी हुई थी कि मैंने कितनी कलीसियाँ बनाई हैं, कितना चंदा आता है, कितने मेरे आगे चर्चेस बने हैं, कितने मैंने लोगों को छुआ है और कितने मैंने मोजज़े किए हैं, कितने मैं नहीं। उसकी निगाहें जो टिकी हुई थी उस ताज पर टिकी हुई थी जो ज़िंदगी का ताज उसको मिलने वाला था। बेशक पाक रूह उसको आगाही दे रहा था ताकि वो अपने जिस्म में, अपने दिमाग में इस बात के लिए तैयार हो, उस पर कोई नागहानी आफत ना आ जाए। अजीज़ों, बहुत सारे मसीह ईमानदारों की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है। उस वक्त आपको और मुझे अपनी निगाहें उस हमेशा की ज़िंदगी पर लगाने की ज़रूरत है जो जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है। सो अजीज़ों, खुदा जो है कुछ नहीं करता जब तक अपने नबियों के ज़रिए से अपने लोगों पर उसे ज़ाहिर ना करते। जी हाँ, ये हालांकि इस खुदा के खादम की फिलिप्पस की 4 बेटियां थी, वो भी नबियाँ थी और वो नबूवत करती थी, लेकिन उन्हें खुदा के रूह ने ये बात नहीं उन्हें कहने दी। यहूदिया से एक शख्स आता है, यहाँ उगबस नाम है उसका, और उसके लिए लिखा है कि वो खुदा का नबी है। उगबस नाम एक नबी यहूदिया से आया और उसने अपने आप को बांध के उस कमरबंद से जो पौलुस रसूल का था, कहा कि जिसका भी ये कमरबंद है उसे क्या होने जा रहा है, यरूशलेम में उसके साथ ये होने जा रहा है। और सब लोग डर गए कि ओहो, ये तो बहुत मुश्किल होने वाली है। हमें जो इनकरेज करता था, हमें जो मोहब्बत से सिखाता था, हमें जो खुदा की तरफ लाने वाला शख्स है, वो मुसीबतें में झेलेगा। ऐसे ही जैसे यीशु ने जब अपने बारे में बताया कि ज़रूर है कि इब्ने आदम सरदार काहनों के हवाले किया जाए, तो पतरस रसूल ने फ़ौरन कहा, खुदा ना करे कि तेरे साथ ऐसा हो। जी हाँ जीजो, हमारी कलीसियाओं का रवैया ऐसा ही होता है जब वो अपने लीडर को प्यार करते हैं, लेकिन हमें इस दुनिया के प्यार को नहीं देखना। हमने उस ताज पे निगाह रखनी है जो खुदा ने आपके और हमारे लिए तैयार किया है। जी हाँ जीजो, इसीलिए जब भी हमें आगाही मिलती है कि हम किसी बड़ी मुश्किल के ज़रिए से गुज़रने वाले हैं, तो हमें अपने आप को तैयार रखने की ज़रूरत है। इसलिए अजीज़ों, खुदा का कलाम हर रोज़ ताज़ा बतासा है। यीशु ने कहा था, उन्होंने मुझे सताया, तुम्हें भी सताएंगे, मुझे अजियतें दी हैं, तुम्हें भी अजियतें देंगे। अगर मुझसे मोहब्बत की होती तो तुमसे भी मोहब्बत की। इन्होंने मुझे नहीं जाना, इसलिए तुम्हें भी नहीं जानेंगे। चाहे जितने मर्जी मोजज़े कर लो, जितने मर्जी मुर्दे ज़िंदा कर लो, जितने मर्जी लंगड़ों को चला लो, अंधों को आंखें दे दो, लेकिन इस दुनिया ने आपके उन सारी बातों को इग्नोर करके क्या करना है,
اپنا کام کرنا ہے جو شیطان ان سے کرانا چاہتا ہے۔ آپ کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ دنیا پر نہیں، اپنے بیوی بچوں پر نہیں، اپنے اس محلوں پر یا گھروں پر نہیں جو آپ نے تیار کیے ہیں، جس میں آپ ریٹائرمنٹ کی آرام دہ زندگی گزارنے کا سوچ رہے ہیں۔ نہیں، اپنی نگاہیں اس تاج کی طرف رکھو، اس ہمیشہ کی زندگی کی طرف رکھو، جس کی طرف جانے کے لیے، جس کے لیے خدا نے آپ کو یسوع مسیح میں بلایا ہے، بلکہ چنا ہے یسوع نے آپ کو اپنے لیے۔ عزیزو، آج کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہم پر آشکارا کرتا ہے، ہمیں پہلے سے بتا دیتا ہے، اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ غور سے خدا کی باتوں کو سنا کریں۔ جب کلام سنتے ہیں تو غور سے سنا کریں، تاکہ ہر ایک بات جو ہے وہ ہمارے دل، دماغ اور اندر سینے میں اتر جائے، اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا سکیں۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے، اور آنے والے دنوں میں آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں لائے، اور جو خداوند کے لیے مقرر ہو گئے ہیں، جنہیں شہادت کا رتبہ ملنا ہے، ان کے لیے خدا آسانیاں پیدا کرے، اور ان کے جو بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، انہیں اس بات کے لیے تیار کرے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ زندگی کے مالک، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیری بھلائیوں کے لیے، مہربانیوں کے، تیرے پیار کے لیے۔ تو بھلا، تیری شفقت ابدی، تیری وفاداریوں کے لیے تیرا شکر ہو۔ خداوند، میں تیری حضوری میں جھک کے تیرے نام کو مبارک کہتا ہوں، تیرے نام کو اونچا کرتا ہوں، کیونکہ تو خداوند بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند ہے۔ اس لیے میں تیری حضوری کو اس طرح سے محسوس کرتا ہوں کہ خداوند، آج تو نے مجھے بہت نزدیک سے چھوا ہے، اور میری زندگی میں ان باتوں کو بیان کیا ہے خداوند جن کے بارے میں میری کمیاں آگے آتی جا رہی تھیں۔ سو خداوند، تیرا شکر ہو کہ تو نے شریر کے تمام تیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک روح ہمیں دیا ہے، اور ہم اس کے ذریعے سے تیری تابع داری میں شریر کے تیروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی تو نے مہیا کیا ہے اس کے لیے تیرا شکر ہو، جو کچھ تو دینے جا رہا ہے اپنے پاک روح کی نعمتوں میں سے، اس کے لیے بھی تیرا شکر ہو۔ تیرے تمام بچوں کو جنہوں نے آج تیرا کلام سنا ہے، ان سے خداوند تو نے کلام کیا ہے، ان کی ایمان کو بڑھانا، اور ان کے دلوں کو، دماغوں کو اس بات کے لیے تیار کرنا کہ وہ دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا نہ جائیں، بلکہ اپنی نگاہیں اس صلیب کی طرف لگا کے رکھیں جس کے ذریعے سے ہماری نجات ہے، اور اپنا دل اور آنکھیں اس تاج کی طرف، ہمیشہ کی زندگی کی طرف لگا کے رکھیں جو تو ہمیں دینے جا رہا ہے۔ ہاں خداوند، نہ ہم تلوار سے ڈریں، اور نہ ہم کسی اور مشکل سے ڈریں۔ ہاں خداوند، ہم کسی ویپن سے نہ ڈریں، بلکہ خداوند اس بات سے ڈریں کہ ہم تیری حضوری میں کھڑے ہوں تو خداوند تیری حضوری کے لائق ٹھہریں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین، آمین۔ عزیزو، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ جب روزوں کے ایام ختم ہو رہے ہیں اور اگلے اتوار کو ہم خداوند کی جی اٹھنے کی عید منا رہے ہوں گے، تو میں آپ سب کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سارے روزے خداوند نے قبول کیے، اور خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کے آپ پر بڑا فضل کیا ہے، اور ان روزوں کے بدلے میں آسمان کے دریچے کھلے ہیں آپ پر اور آپ کے گھرانوں پر، اور آپ اس سال اس کی برکتیں ضرور دیکھنے پاؤ گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اور اپنا ہاتھ آپ پر رکھے، اور آپ کو سنبھال کے رکھے۔ عزیزو، جانے سے پہلے آپ کو پھر، جیسا کہ ہر دفعہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے اسے ضرور سبسکرائب کریں، اسے دیکھیں، اور اس کلام کو جو آپ نے سیکھا ہے یا اور دوسرے انہیں خود سیکھ کر اور آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے۔ اور جیسی ورلڈ ٹیلی ویژن کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اسے خدا ان کے نام سے ان کے جو ٹیلی فون نمبر ہیں، جو ان کی کانٹیکٹس ہیں، ان کو نوٹ کریں، اور آپ کے کوئی سوالات ہوں، کوئی بات ہو، ہمیں یا تو کمنٹس میں لکھ دیں، یا آپ اگر پرسنلی بات کرنا چاہتے ہیں تو ان فون نمبروں کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کریں۔ ہم آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے، اور آپ کو خدا کے فضل کی ساری حقیقتوں سے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں آگاہی دیں گے۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے، اور خدا میرے ساتھ بھی ہو، میرے گھرانے کے ساتھ بھی ہو۔ میرے لیے بھی دعا کرتے رہیں تاکہ کلام کا دروازہ کھلا رہے۔
یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ آئیے ہم خداوند کے حضور ہاتھ اٹھا کے اور آپس میں مل کر خداوند کے جو برکات کے کلمات کہتے ہیں۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ ہو اور دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت سب پر نازل ہو۔ سلامتی سے جائیں، آمین۔